कभी जलजले तो कभी तूफान आएंगे, कभी जलजले तो कभी तूफान आएंगे, मौत से पहले मौत का सामान आएगा। अगर इस भारत देश को पड़ी जरूरत तो पहले एसडीपीआई का नौजवान आएगा। 76वां यौम जमहूरी के इस मौके पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जानिब से ये जो एक अजीम शान प्रोग्राम इजलास यहाँ पर मुनक़िद किया गया है, मैं इनकी जानिब से तमाम बसने वाले इस मुल्क के शहरियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यौम जमहूरी का ये दिन खुशी का एक दिन है। शुरुआत में हमने पूरे मिलकर एक तमहीद यानी कि प्रियम्बल को पढ़ा था। उसकी तफसीलात तो मुफ्ती साहब ने बताया। उसके 5 अहम चीजें को अगर मद्देनजर रखते हुए अगर बात करेंगे कि मुल्क जो है खुद मुख्तार है और उसके साथ साथ बिना किसी भेदभाव के गैर मजहबी है, सामाजिक है, जमहूरी है और आजाद है। तो ये जो अवामी तहरीक को लेकर आज का रिपब्लिक डे हमें मना रहे हैं, इसके इम्पोर्टेंस को, इसकी अगर अहमियत को समझेंगे तो ये 4 सुतूनों के ऊपर खड़ा हुआ है। मुल्क का दस्तूर तो यहाँ पर एक किताब की शक्ल में लिखा गया है, लेकिन इसको 4 सुतूनों यानी कि 4 पिलर्स के ऊपर मुल्क का सुतून यानी कि मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन उस पर रुका हुआ है। इसके 4 सुतूनें ये हैं, एक तो जुडिशरी है, न्यायांगा, एग्जीक्यूटिव है, कार्यांगा। ये तुम्हारा जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के बाद आता है तुम्हारा ये शासकांगा यानी कि तुम्हारे जो पॉलिटिशियंस रहते हैं इनका, और आखिरी का जो सुतून है वो आकर मीडिया माध्यम, यानी कि 4 सुतूनों पर रुका हुआ ये हमारा मुल्क है। लेकिन अफसोस की बात इस दिन हमें ये कहना पड़ रहा है, ये 4 सुतून इतने कमजोर हो चुके हैं कि हमें अब आज उसे मजबूत करने की जरूरत है। जो जुडिशरी के ऊपर यानी कि जहां पर इंसाफ होती है, जहां पर फैसले होते हैं, आप देख रहे हैं कोई एक मामला छोटा सा छोटा एक जगह का भी हो या छोटा सा छोटा जो है एक मामला लेकर कोर्ट को जाते हैं तो सालों साल बीत जाते हैं। छोटे कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट जाना पड़ता है, हाई कोर्ट से जाकर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, यानी कि सालें बीत जाती हैं एक इंसाफ को हासिल करने के लिए। ये जो कमजोरी हमारे जुडिशरी के अंदर यानी कि इंसाफ होने की जगह वहां पर कमजोरी आ चुकी है, उसको हम मजबूत करना है। तो ये भी एक जरूरी है, यानी कि एक बिल्डिंग खड़ने के वास्ते 4 सुतूनों में से एक भी सुतून कमजोर रहा तो वो बिल्डिंग नहीं खड़ती। दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो अफसरान जो इस मुल्क को शाना बशाना चलाते हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, केएएस ऑफिसर हो या ए ग्रुप, बी ग्रुप, डी ग्रुप तक के भी जो भी लोग यहाँ पर चलाते हैं, यहाँ करप्शन का इतना बड़ा मामला हो चुका है कि क्या भी एक छोटा सा काम एक कारपोरेशन के अंदर हो या हमारे रियासत के यहाँ विधान सौदा को जाकर काम कराना हो तो रिश्वत देना पड़ता है। तो रिश्वत का इतना आम हो चुका है जिसके वजह से एक मामूली सा इंसान अपना काम कराने के लिए दर दर फिरना पड़ता है। तो इसके वजह से जो है ये एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बहुत जो है कमजोर हो चुकी है। साथ ही साथ जो है तीसरा सियासी जो प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर एमएलए, एमपीज, कारपोरेटर्स आते हैं, इनकी तो ऐसी हालत हो चुकी है ये जात पात के नाम पर जो है वोट मांगने आ जाते हैं। मुल्क की हालत इतनी कमजोर हो गई है कि कोई एक जात के लोग कोई इलेक्शन में खड़ते हैं तो बताते हैं कि इसको आने नहीं देना है, ये जात वाला कमजोर है, ये जात वाला नीचा है, तो इसके वास्ते जो है इसके कामयाबी नहीं हासिल करना बोलकर ये कोशिश करते हैं। और इतनी बुराई है कि ये लोग जो है अपने वोटों को खरीदो फरोख्त करते हैं इलेक्शंस के टाइम पर, तो वो भी जो है वो पिलर को कमजोर कर चुके हैं। आखिर में जो मीडिया है, जो माध्यम है, आज इतना अफसोस होता है कि कोई एक टीवी चैनल देखकर एक डिबेट देखने भी अफसोस होता है।
اس لیے کیونکہ ایک ہی طرف کا مدعا اٹھا کر اس کو ایسا بدنام کرتے ہیں کہ وہ ٹی وی چینل دیکھنے بھی بیزار ہو جاتا ہے. یعنی کہ میڈیا جو بنایا گیا ہے وہ فورتھ پلر ہے سچائی کو بیان کرنے، لیکن آج سچائی جو ہے دور دور تک وہاں پر نظر نہیں آتی. جب یہ 4 پلر جس کے بنیاد پر جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کھڑا ہوا ہے یہ اگر کمزور ہے تو امید کیا کر سکتے ہیں کہ ہماری عمارت کیا مضبوطی سے آگے جا سکتی ہے یا گر سکتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ریپبلک ڈے کے ذریعے سے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا یہ بتانا چاہتی ہے کہ بیسک فاؤنڈیشن آف دی کانسٹیٹیوشن کو ہم مضبوط کریں گے. عہد لینے کے لیے آج کا پروگرام منعقد کیا ہے. یہ پروگرام جو ہے صرف ایک کارروائی ایک رسمی طور پر کرنے کا ایک کارروائی اور یہ رسمی طور پر کرنے کا ایک پروگرام نہیں ہے. اس کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اویئرنیس کریٹ ہو، معلومات ہو اور سب مل کر جو ہے کاندھے سے کاندھا ملا کر جو ہے اپنے ملک کو مضبوط کرنے کو اور یہ آئین پر چلنے کی کوشش کریں گے. یہ کہتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم. جے ہند. ہمارے ٹینک گارڈن سومیشور نگر، سدھاپور، کے ایم کالونی، کٹی کالونی اور بٹے پاڑیا اور سب کے طرف سے یہاں ہمارے خصوصاً ٹینک گارڈن میں بہت پہلے سے یوم آزادی کو ہمارا جھنڈا لہرانا اور یوم جمہوریت پر بھی جھنڈا لہرانا ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، مساجد کے ذمہ داران کرتے آئے ہیں. بالکل اسی طرح آج پھر ایک بار ہمارے دونوں مساجد کے صدر جناب عبدالقدوس صاحب نے سب سے پہلے اردو اسکول میں ہمارا ترنگا لہرایا اور پھر بلال مسجد کے پاس وہاں سول ڈیفنس کے لوگوں نے وہاں جھنڈا لہرانے کی کوشش کی، وہاں بھی بلایا گیا تھا. اور یہاں ہمارے مجاہد اور ان کے ساتھی اور ایس ڈی اے پی کی جانب سے یہ بہت بڑا پروگرام ہر سال کی طرح کرتے آ رہے ہیں، اس بار بھی کر رہے ہیں. اس سے ہمارے دلوں میں ہمارے وطن کے لیے جو محبت ہے، ٹوٹ کے جو محبت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. محترم حاضرین، آج کا یہ دن ہم سب کے لیے بہت ہی مسرت کا اور خوشی کا دن ہے. ہندوستان میں 2 دن بہت بڑے بڑے دن ہیں. ایک یوم آزادی 15 اگست کا دن، دوسرا یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے. یہ دن آج کا 26 جنوری کا دن بہت بڑا دن ہے، ایک قومی تہوار کی حیثیت یہ رکھتا ہے. یہ کیا ہے اسے سمجھنا ہے. نئی نسل، پرانے بھی ہیں ان کو معلوم ہوگا، نئی نسل ہے ان کو میں بتا دوں. آج کا یہ دن سے پہلے تقریباً 200 سال تک ہمارے اس ملک کو غلامی اور اس سے نجات دلانے کے لیے 100 سال تک ہمارے ملک کے باشندے نے لڑ کر پہلے اس کو غلامی سے بچانے کی کوشش کی. جب اس کے بعد غلام ہو گیا ملک، پھر 100 سال تک ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب مل کر اس ملک کو آزاد کرایا. 15 اگست کو آزاد ہوا. اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ پورے ملک والوں کے سامنے یہ تھا کہ اس ملک کو کیسا چلایا جائے، برٹش قانون ہی پر چلایا جائے یا کیسا چلایا جائے. ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. اس کے لیے تقریباً 2 سال 11 مہینے 18 دن تک یہاں جو کھڑے ہیں ڈاکٹر امبیڈکر اور ان کے ساتھ مسلمانوں میں سے ابوالکلام آزاد اور بہت سے ملک کے باشندے، منتخب باشندے مل کر کوشش کی، ایک دستور بنایا اور اس کے بعد آج کے اس دن اس دستور کو ملک میں نافذ کیا گیا کہ اس دستور کے مطابق ملک ہمارا چلے گا. اس دستور میں کیا بتایا گیا ہے، اس کی تمہید کو پڑھیے. اس میں سب سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اس دستور میں انسانی حقوق کی حفاظت کی گارنٹی دی گئی ہے اور یہ یقین دلایا گیا ہے اس ملک میں رہنے والا ہر باشندہ، چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جس ذات سے تعلق رکھتا ہو، جس قوم سے تعلق رکھتا ہو، اس ملک میں آزادی کے ساتھ جی سکتا ہے اور اپنے مذہبی قانون کے مطابق
وہ عمل کر سکتا ہے اور اپنے مذہب کے رسم و رواج پر مکمل طریقے سے اسے چلنے کی آزادی ہے. کوئی روک ٹوک نہیں، اور وہ جو چاہے کھا سکتا ہے، جو چاہے پی سکتا ہے، جیسا چاہے لباس پہن سکتا ہے، اسے مکمل آزادی ہے. وہ یہ لباس نہیں پہن سکتا، یہ کلر کا لباس نہیں پہن سکتا، یہ ڈیزائن کا لباس نہیں پہن سکتا، کوئی قانون نہیں. اس کی پسند اور اس کے مذہب کی جو اسے تعلیم ہے اس کے مطابق وہ پہن سکتا ہے اور عمل کر سکتا ہے. اور اسی طرح وہ جو چاہے پڑھ سکتا ہے، جو چاہے لکھ سکتا ہے، اور اپنے آزادی خیال کا اظہار جہاں چاہے جب چاہے کر سکتا ہے. اسے کوئی روک نہیں سکتا. ہمارے اس ملک کا قانون میں یہ ہم کو حق حاصل ہے. یہ آج کا یہ دن میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمارے ملک کا پارلیمنٹ اس کا کوئی مذہب نہیں، ہماری ریاست کی اسمبلیاں اس کا کوئی مذہب نہیں، ہمارے شہر کے اور ملک کی عدالتیں اس کا کوئی مذہب نہیں، ہمارے بستی بستی کے پولیس اسٹیشن جو ہیں اس کا کوئی مذہب نہیں. وہ سب مذہب والوں کا انصاف کی جگہ ہے، سب مذہب والوں کا وہاں پر حق ہے. آج کا یہ دن ہمیں پیغام دیتا ہے. آپ جاتے ہوئے پارلیمنٹ میں یہ نہ سوچیں کہ کس مذہب والوں کا ہے، ریاست میں جاتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ کس مذہب والوں کا قانون یہاں چلے گا، پولیس اسٹیشن جاتے ہوئے ڈرنے کی ضرورت نہیں یہاں کس کا قانون ہوگا. یہاں سب کے لیے حق ہے، سب کا قانون یہاں چلتا ہے، سب کو یہاں پر انصاف دلایا جائے گا. اس یقین کے ساتھ جائیں. آج کا یہ دن ہمیں یہ بتاتا ہے ہم سب کو یہ حق حاصل ہے. ملک کا وزیر اعظم وہ سب کے ہیں، ان کا کوئی خاص مذہب ہوگا، لیکن وہ جب پارلیمنٹ میں آئیں گے، ملک کا وزیر اعلیٰ، ریاست کا وزیر اعلیٰ، اس کا کوئی خاص مذہب ہوگا، لیکن جب اسمبلی میں آئے گا وہ ملک کا کوئی وزیر، اس کا کوئی خاص مذہب ہوگا، لیکن جب وزارت میں آئے گا تو اس کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے. وہ سب کے ساتھ بھید بھاؤ کے بغیر، کسی تعصب کے بغیر وہ عمل کرنا چاہیے. بدقسمتی کی بات ہے آج اس دور میں کچھ طاقتیں ابھری ہیں جن کا خیال ہے کہ وہ ملک کا دستور جو ہم کو ملا ہے ہمارے بڑوں کی طرف سے اسے مٹا دیا جائے، اسے بدل دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے. میں اس موقع پر نوجوان نسل جو کھڑی ہے میں ان سے یہ عہد لوں گا کہ ہمارے بڑوں نے ملک کو آزاد کرنے کے لیے 200 سال تک لڑ کر اس ملک کو آزاد کیا اور یہ آزادی کا گلدستہ ہمارے ہاتھ میں دیا. ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ دستور جو ہے اسے آزاد رکھنے کے لیے ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہماری پوری قربانی اس میں پیش کرتے رہیں گے، ہماری پوری طاقتیں اس میں پیش کرتے رہیں گے. یہ دستور جب تک آزاد رہے گا ملک آزاد رہے گا، اور ملک جب تک آزاد رہے گا ہمارے ملک میں بسنے والے سب کے لیے امن و امان ہوگا. اگر کوئی فرقہ، کوئی قوم یا کوئی طاقت ایسی ہو جو پارلیمنٹ میں اپنی پہچان اور اپنا قانون چلانا چاہتی ہے، اپنا مذہب چلانا چاہتی ہے، ہم اس سے لڑیں گے.